يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہاں پر تشریف فرما علماء کرام اور عزیز سامعین، میرا جو عنوان ہے عظمت قرآن، ایک بہت اہم اور قابل توجہ یہ ایک عنوان ہے جس کے بارے میں نے سب سے پہلے جو آیت پڑھی خطبہ حجہ کے بعد، سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت، گویا کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی جو شروعات ہے وہ اسی آیت سے ہوتی ہے، اسی عظمت قرآن سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی ریب، کوئی شبہ نہیں ہے، منزل من اللہ ہونے میں، اور یہ ھدی للمتقین ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ قانون زندگی ہے، یہ فارق حق و باطل ہے، یہ سچائی کا ایک مرکب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت کا اظہار نبی کی بعثت کا مقصد تھا۔ اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عہد نبوی میں یہ قرآن کیا چیز تھی، کیسے اس قرآن نے لوگوں کی زندگی کے اندر چینجنگ تبدیلی لائی، اور کیسی رقت آمیز کتاب، جب اس کو پڑھا جاتا تھا تو لوگوں کے سخت دل نرم ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، جب اللہ کے نبی اس آیت پر پہنچے تو آپ پر دل اتنا رقت آمیز ہوا کہ آپ مسلسل بار بار 100 بار اس آیت کو پڑھتے رہے تہجد کی نماز میں، اور اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ تیرے جو بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرا حق ہے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو فإنک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بڑا حکمت اور غالب ہے۔ تو یہ قرآن کیسے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی علماء کرام جب نماز پڑھاتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جب ان پر کچھ ایسی آیتوں کا گزر ہوتا ہے تو ان کی آوازیں رون جاتی ہیں۔ کیونکہ جب وہ پڑھتے ہیں ان کا معنی مطلب ان کے دل و دماغ میں گھومتا ہے تو ان کی آوازیں روننے لگتی ہیں۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ آپ کو ایسی بے شمار مثالیں عہد نبوی میں ملیں گی۔ ایک اور آپ کو بتلاتا ہوں
حضرت जुबैर इब्न मोतिम का वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे। अभी ये उस वक्त का वाक़या है, सुनिए, जब हजरत जुबैर इब्न मुतिम दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तूर की एक आयत पर उनका गुजर हुआ कि क्या वो जो पैदा किए गए हैं वो अल्लाह के अलावा, उसको अल्लाह के अलावा ऐसी कौन सी जात है जिससे ये इनकी तख्लीक हुई है, या वो खुद पैदा करने वाले हैं। यानी अपनी पैदाइश और तख्लीक पर जब उन्होंने आयत सुनी तो गोया उन्होंने ये समझा कि गोया ये मेरे दिल को ये आयत झंझोड़ रही है। अभी वो दायरा इस्लाम में नहीं दाखिल हुए थे, लेकिन ये आयत उन पर ऐसे असर अंदाज हुई कि वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। और यही नहीं हाजरीन, हम तो ये कहेंगे कि ये अरबी जबान में कुरान है। वो अरबी फहम थे, उनके सामने जब कोई ऐसी बात आती थी तो उनके ऊपर रिक्कत उनका दिल नरम हो जाता था, क्योंकि वो अरबी फहम थी। ऐसा ही नहीं है, बल्कि दौरे हाजिर में भी ऐसे कितने वाकयात आपको मिलेंगे कि जब आपको उनका वाकया मालूम होगा। डॉक्टर जियाउर रहमान साहब, ये हमारे हिंदुस्तान की बात है, वो अपने दोस्त के साथ एक मस्जिद में किसी दर्स में शरीक हुए। वहां एक इमाम साहब सूरह अनकबूत की एक आयत जो शिर्क की मजम्मत के बारे में है वो तिलावत कर रहे थे कि इन्ना अवहनल बुयूत बैतुल अनकबूत, के सबसे कमजोर घर जो है वो मकड़ी का घर है। और इसमें उसकी मिसाल दी गई है जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे जात को शरीक करते हैं। और इस बात को दर्शाया गया है, इस बात की वजाहत की गई है इस आयत में कि जो अल्लाह के अलावा जो दूसरी जात की इबादत करते हैं, गोया कि वो एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जिस तरीके से मकड़ी अपनी जाल में कोई परिंदा फंसने के बाद उससे बचने के उपाय जितना ज्यादा करता है वो उतने ज्यादा उस जाल में फंस जाएगा और उस मकड़ी की खुराक हो जाएगा। यही हाल सेम बेऐन ही उस मुशरिक की है जो अल्लाह की जात को छोड़कर दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं। वो ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जैसे मकड़ी अपनी जाल में को फंसा देती है। तो ये डॉक्टर जियाउर रहमान साहब के ऊपर ये बात इतनी असरअंदाज हुई जो पहले बांके राम के नाम से जाने जाते थे। आपने सुना होगा, आपके करीब में उनका इंतकाल हुआ है। इस आयत ने उनको अंदर ऐसी चेंजिंग और ऐसी तब्दीली लाई कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। और फिर उसके बाद उमराबाद के तारुफ इस्लाम में दाखिला लिया और उसके बाद जामिया उम्मुल कुरा के अंदर अरबी तालीम में वो महारत, वो तफव्वुज़ हासिल किया और अपनी जिंदगी में एक ऐसी किताब अल जामे अल कामिल के नाम से हदीस की ऐसी किताब तरतीब दी कि जो एक उम्मती मुस्लिमा के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और कारआमद साबित हुई। हाज़रीन, ये किताब है, इसको लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत ही बतलाई गई। सूरे बकरा की आयत नंबर 129 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2500 साल पहले मक्का के अंदर थे, उन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस मक्का की सरजमीन में तू एक ऐसा नबी को मबूस करना जो तेरी किताब की आयतों की तिलावत करे, जो लोगों को इल्म और हिकमत का तालीम दे और उनका तज़किया करे।
2500 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात की दुआ की थी, और यही दुआ अल्लाह ताला ने सूरे आले इमरान के अंदर इस चीज की वजाहत की कि हमने तुम्हारे अंदर एक ऐसे नबी की बेइज्जत की जो तुमको अल्लाह की किताब की तिलावत करता है, इल्म और हिकमत का इल्म देता है और उनका तज़किया करता है। आज मुआशरे के अंदर जो उम्मत की सरचश्मा हिदायत की जो किताब है, उसका रब्त आज उम्मत का जिस नाहिये से, जिस तरीके से होना चाहिए था, आज हम अपने का जायजा लें। आज हमारी इस बस्ती के अंदर जब दूसरे सफीर लोग आते हैं तो ये ताज्जुब करते हैं कि आपका इतना बड़ा गांव, यहां कोई तालीम का आप लोगों ने कोई मुस्तकिल इंतजाम करके नहीं रखा है। आज हमारा जो मुआशरा है, आज हमारी जो आवाम है, जो दीनियात में भी आगे आगे रहती है, आज हमारे नौजवान हैं, वो किस चीज की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं? एक खूबसूरत मस्जिद बना लो, उसकी चमक दमक में जितना पैसा खर्च हो जाए कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन अगर हम मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर दीनियात की बात करें, तो ये बताइए कि हमारे अंदर कोई ऐसी फिक्र है या हमारे अंदर कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है अपने अंदर, अपनी इस बस्ती के अंदर, कि हम इस किताब की नशर इशाअत करने के लिए हम अपने गांव में क्या प्रोग्राम बना रहे हैं? आज इतनी बड़ी बस्ती के अंदर इस दावती प्रोग्राम में जो मजमा यहाँ पर शरीक है, हम दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि लोग अच्छे काम में कम ही जमा होते हैं, ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए बात है। लेकिन अगर इसके पीछे अगर हम गौर करें, अगर हमारा फील्ड वर्क, अगर हमारी कोशिश हमारे गांव के अंदर कुरान की तालीम की तरफ फोकस रहता, हमारी ये कोशिश रहती कि हमारे गांव का हर बच्चा पढ़ा लिखा रहे, नमाजों की दुआओं से आरास्ता पैरास्ता रहे, ऐसे कितने नौजवान हैं हमारे यहाँ। हमारा एक अक्सरियत ऐसी तबका ऐसा है जो कुरान की तालीम से बेखबर है, दुआओं से न बलद है, जरूरियात से बेखबर है, बस फजूलियात लाहवियात हमारा जिंदगी का मशगला बना हुआ है। जरूरत इस बात की है कि आज जो किताब सरचश्मे हिदायत जो दी गई थी, जिसको नबी का मिशन बनाकर पेश किया गया था, जिसको नबी की बेइज्जत का मकसद बताया गया था कि युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, कि वो कुरान की यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और अल्लाह ताला ने जो एहसान इस उम्मत पर किया कि हमने तुम्हारे पर एक ऐसा रसूल भेजा जो तुम्हारे ऊपर कुरान की आयतों की तिलावत करता है, वो इल्म की बातें करता है, हिकमत को, दानाई को सिखाने के लिए हमने जो नबी का मबूस किया है। आज ये बुनियादी चीजें थी। आज फोकस जिस तरफ हमारा होना चाहिए था वैसा नहीं है, इसलिए आज बददीनी का बोलबाला है। हमारा नौजवान फजूलियात में, लाहवियात में, अय्याशी में, गलत कामों में हमारा ऐसे आज हमारा मुआशरा, हमारे गिरदो नवा के जितनी खबरें मिल रही हैं, हमको वक्त गुजारने के लिए या तो मछली का खेल, या तो पट का खेल, या तो मोबाइल के खेल, या तो होटलों की जीनत, सिर्फ ये हमारे मुआशरे का एक वो रह गया है। हमें चाहिए हमारे पास कोई फुर्सत का वक्त है, हम कोशिश करें, हमारे पास जो कुरान की छोटी छोटी आयत सूरतें याद हैं, हम उसका तर्जुमा कम से कम याद करें, उसको रिपीट करें। हमारे पास हमको जो सूरतें याद हैं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, आप कोई भी सूरत पढ़ते हैं,
آپ ایک بار اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، اس کے بعد اس کو پھر نماز میں پڑھیے، آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کا وہ ترجمہ آپ کے دل دماغ میں گھومے گا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، اس کے اثرات، اس کے فوائد تادیر اور لانگ ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اثرات تادیر آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اس لیے میرا اپنے نوجوانوں کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا میں تقریر میں کبھی ایسے منچوں میں، کبھی اسٹیجوں میں بولتا نہیں ہوں شروع سے، لیکن میرے جو وچار ہیں، میرے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہو کر جو باتیں ہوتی ہیں، میرا فوکس اپنے ساتھیوں نوجوانوں میں اسی بات پر رہتا ہے کہ ہم اپنے پوری کے اندر کم سے کم کچھ تعلیمی نظام، کچھ فیلڈ ورک لڑکوں سے ملیں، گھروں گھر جا کے ملیں، کوئی کسی گھر کو ایک ٹارگیٹ بنائیں، کسی بھی لڑکے سے پوچھیں بھائی بتا وضو کے بعد کی دعا کیا ہے، ایک جائزہ تو لیں ہم۔ ایک فیلڈ ورک جب تک ہم ایک محنت نہیں کریں گے، ایک جلسہ بلا لیا آپ نے، تھوڑی دیر آپ نے سن لیا، جب اس کے اندر دین ہی نہیں رہے گا، ایمان ہی نہیں رہے گا، یہ باتیں کتنی دیر تک اثر کریں گی اس کو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کی باتیں بھی اسی کو اثر انداز ہوتی ہے جو ایمان سے بھرپور ہوتا ہے، جو ایمان سے خالی ہے اس کو ایمان کی باتیں فائدے مند نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کے اندر ایمان ہو، عقیدہ مضبوط ہو، توحید اس کے اندر پختہ ہو، اس پر فوکس ہونا چاہیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، ان پروگرام کرنے والوں سے اسی بات کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو عظمت کتاب قرآن کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، کیونکہ میرے کو جو ٹائم دیا گیا تھا وہ قریب قریب ختم بھی ہو رہا ہے، اور جو عظمت قرآن، ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے اس عنوان کا حق ادا نہیں کیا ہوں، اور یہ یقینی بات ہے، لیکن جو بھی میں نے اپنے دل کے جذبات آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ اس کو بغور سنیں اور اس کو توجہ دیں کہ ہمیں بنیادی چیز جو ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر دین سے، تعلیم سے کا ایک زور ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ یہ تعمیرات، یہ ملبوسات، یہ چمک دمک، یہ کتنے دن کی چیز ہے؟ تادیر جو چیز صدقہ جاریہ اور تادیر مرنے کے بعد تک جو چیز فائدہ دینے والی ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت، صحیح تعلیم ہے۔ آپ بچے کے لیے پلاٹ نہ خریدیں، گھر نہ بنائیں، زمین نہ لیں، یہ چلے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو دین سے محروم کر کے چلا گیا، دین صحیح عقیدہ دے کے نہیں گیا، تو یہ جائیدادیں ایک دن وہ آئے گا کہ وہ سب بیچ کے کھا جائے گا۔ آپ کے بنائے پروگرام کہاں تک چلیں گے؟ اگر وہ صحیح تعلیم سے آراستہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گی۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ عظمت قرآن جو عنوان دیا گیا تھا، یہ نبی کی بعثت کا مقصد تھا، ہمیں اپنے زندگی کا ایک لاہ عمل بنائیں، قرآن کو روزانہ تلاوت کرنے کا معمول رکھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں، اس کے بعد آپ قرآن پڑھنے کا آپ کو ضرور موقع ملے گا، آپ خود، آپ کے دل دماغ آپ کو جھنجھوڑے گا کہ بھائی تھوڑی دیر قرآن پڑھ لے۔ اس لیے اپنی زندگی کا معمول تلاوت قرآن کو بنائیں، اور کچھ حصہ اپنی تلاوت کا تفسیر ترجمے سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور دکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی، اس قرآن کی عظمت کو ہمارے دل میں بیٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ابھی آپ مقامی عالم دین عمدۃ الشیخ حفیظ عمری حفظہ اللہ کی سماعت فرما رہے تھے. واقعی شیخ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اور بڑے ہی بڑے انداز میں جو بات رکھی ہے وہ تمام باتیں ہمارے لیے قابل غور اور قابل خوض ہیں. لہٰذا ہمیں اس پہلو سے بھی قرآن کی تعلیم کی نشر و اشاعت، عقائد کے نشر و اشاعت، اس تعلق سے بھی ہمیں سوچنا ہے اور اس میں بھرپور محنت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اور بالخصوص مقامی حضرات کو آپ سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں مختصراً خطاب کے لیے فضیلت الشیخ عبدالباسط عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں. آپ تشریف لائیں اور جو بھی آپ کا موضوع ہے اس موضوع کی مناسبت سے ہمیں فن بتائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے. بے انتہا درود و سلام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کے لیے 10 منٹ کا موقع دیا گیا ہے. انشاءاللہ 10 منٹ میں کچھ اہم باتیں، کچھ ضروری باتیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بڑی اہم ہیں. میرا موضوع بیان ہے دعا. بارہا آپ یہ سنتے ہیں دعا. احادیث میں، قرآن مجید میں اور احادیث میں اس بات کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے اور دعاؤں کے ذریعے بندہ اللہ سے جڑا رہتا ہے. اس لیے میں نے جو سورہ غافر کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ اس سے دعا کرتے رہا کرو، اس سے مانگتے رہا کرو. بے شک جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دے. دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور دعا نہیں کرنے سے، اللہ سے نہیں مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جو اللہ سے دعا نہ مانگے، اللہ سے سوال نہ کرے، اللہ کو ندا اور پکار نہ لگائے، کبر گھمنڈ کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ آدمی اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور کئی خیر حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہتھیار رکھتا ہے. اسی طرح دعا بندے مومن کے لیے ہتھیار ہے. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، ارکان ایمان 6 ہیں، اس میں سے 6 نمبر ہے
اچھی بری تقدیر پر لانا، ایمان لانا کہ اللہ نے ہماری تقدیر لکھا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب وہ مٹ نہیں سکتا، جو لکھا ہے وہ ضرور ہوگا۔ لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، آپ کی تقدیر میں اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، ایکسیڈنٹ، بیماری، آزاری، تکلیف لکھی ہے، اور اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر، رو رو کر اسے پکارتے ہیں، اسے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مصیبت کو، اس بیماری کو، اس تکلیف کو، اس آزاری کو دور کر دے گا دعاؤں کی برکت کی سبب۔ بہت سی حدیث ہیں، مختصر میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ دعائیں کریں، اور خصوصاً روزمرہ کی دعائیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے ایک بڑے اجر کا اور مغفرت عظیم کا۔ غالباً ابن قیم رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روز مرہ کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ روز مرہ کی دعائیں ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ 2-3 مثالیں دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، سونے اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، آپ گھر سے نکل رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، لیٹرن باتھ روم کو جا رہے ہیں، ان کی دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک مثال دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور یقیناً اللہ کے نبی نے جب کھانا شروع کیا ہوگا تو آپ نے بسم اللہ کہا ہوگا۔ کچھ دیر گزری کہ ایک شخص آیا، اور آ کر اس نے اللہ کے نبی کے دسترخوان میں آیا، بیٹھا اور سارا کھانا 1-2 لقمے میں چٹ کر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ لو قال بسم اللہ لکفاکم، لوگوں اگر یہ جو شخص آیا تھا 2-3 لقمے میں سارا کھانا چٹ کر گیا، اگر یہ بسم اللہ کہتا تو یہ کھانا تم کو اور اس کو کافی ہوتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور کھانا کھانے کے بعد جب ہم کھانا کھا چکے تو اس کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ ہمارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ کھانے کے بعد دعا پڑھنا یہ اللہ کا شکر ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے اعمال کو وزنی کرتی ہیں، ہماری نیکیوں کو بڑھاتی ہیں، اور اللہ کو راضی اور خوش کرتی ہیں۔ دوسری مثال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اسے امام ترمذی کتاب الدعاء والاذکار میں لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم صاحب بلائن، تم میں سے کوئی شخص جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، کسی بیمار کو دیکھے، کسی فالج زدہ کو دیکھے، کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا شخص کو دیکھے، اور وہ یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذلک البلاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو کہ کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، آپ دیکھو کسی کو فالج کا اثر ہو گیا ہے، آپ کسی کو دیکھو کہ وہ بیمار بستر میں پڑا ہوا ہے، جب آپ ایسے کسی شخص کو دیکھو فوراً یہ دعا پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے، وہ تکلیف، وہ بیماری، وہ مصیبت انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں نہیں پہنچے گی، وہ بیماری تمہیں نہیں آئے گی۔ اتنے بہترین طریقے علاج معالجہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر آپ ایسی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، ایسی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو، اللہ سے یہ دعا کے ذریعے اللہ کا فضل و کرم مانگو، وہ بیماری انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی۔ تیسری مثال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے اپنے والد حضرت عثمان سے سنا، اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے تھے کہ جو شخص صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا اگر پڑھ لے تو کوئی بھی تکلیف اسے نہیں پہنچے گی۔
آپ گھر سے نکلے سیڑھی جانے کے لیے یہ دعا پڑھ کر نکلیے، صبح میں پڑھیے، شام میں پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی 24 گھنٹے حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ راستے میں تو انشاءاللہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری آنے والی ہے تو اس دعا کی وجہ سے آپ کو اس بیماری سے بچا لیا جائے گا۔ تو کہا کہ جو شخص صبح میں یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے یا شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اس روز اسے کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پہنچے گی۔ حضرت ابان کو فالج کا اثر تھا، انہیں فالج گیا ہوا تھا، تو ایک شخص نے ان کی طرف غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ بات ایسی ہے کہ میں نے اپنے والد سے جب سے یہ حدیث سنا، یہ دعا میں روز پڑھتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے مجھے اس دعا کے پڑھنے سے بھلا دیا اور میں بھول گیا، اور اللہ کی تقدیر غالب آئی اور اس دن مجھے فالج کا اثر ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں، اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ روزمرہ کی دعائیں ہمارے لیے خیر و برکت لاتی ہیں۔ آج دیکھیے آپ کتنی ساری بیماریاں ہیں، شوگر کی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، آپ بے شمار ہیں، اور آئے دن آپ ایسا دیکھتے ہیں۔ تو آپ ان دعاؤں سے جڑیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں علاج بتایا گیا ہے، معالجہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ہم بیماری، آزاری، پریشانیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور یقیناً جب بیماریاں آتی ہیں بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پورا پریوار پریشان ہو سکتا ہے، ایسے میں ہم بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک آخری بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام لائے، تو انہیں جسم میں ایک جگہ بہت درد ہوا کرتا تھا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی جسم کے ایک حصے میں جب سے میں ایمان لایا ہوں بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، جس جگہ درد ہوتا ہے اس جگہ پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجرت، یہ 7 مرتبہ پڑھو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بتایا اور میں اس کو پڑھتا رہا، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ میرا درد جو کافی دنوں سے تھا، کچھ ہی دنوں میں وہ درد مجھ سے غائب ہو گیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روزمرہ کی دعاؤں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، انشاءاللہ ہر قسم کا خیر ہمیں ملے گا، ہر قسم کی بھلائی ملے گی، ہر قسم کی مصیبت تکلیف سے ہم دور کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس مختصر سے بیان میں میں نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عہد کیجیے، آج کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ آپ یہ دعائیں یاد کریں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، لیٹرن باتھ روم کو آپ جا رہے ہیں اس کی دعا، وہاں سے باہر آنے کی دعا، سوتے وقت کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، آپ سفر کر رہے ہیں موٹر سائیکل میں، سائیکل میں، کار میں بیٹھ رہے ہیں اس کی دعا، یہ ساری دعائیں یاد کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی بڑی بڑی بیماریوں سے، آزاریوں سے، ایکسیڈنٹ اور تکالیف سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ